बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी और आज मेरे साथ है नहीदा राजपूत। कैसी है नहीदा? बिल्कुल ठीक महविश। और उम्मीद करते हैं नाज़रीन आप लोग भी ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और एक खूबसूरत सुबह का आगाज़ भी कर चुके होंगे। यकीनन जहां आप अपने सुबह का आगाज़ अपनी फैमिली के साथ करते हैं, इतनी खुशगवार सुबह को एंजॉय करते हैं, तो क्यों ना वहीं पे साथ ही आपके सुबह को हम इंफॉर्मेटिव भी बनाते चलें। तो उसके लिए डेली हम डिफरेंट मौज़ूआत के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर होते हैं। और नहीदा चूँकि आप भी जानती हैं, नाज़रीन भी जानते हैं, हम सब जानते हैं कि अदर डेज़ में तो हमारे डिफरेंट टॉपिक्स चलते रहते हैं, बट आज के दिन की अगर बात की जाए, स्पेशली थर्सडे की जब हम बात करते हैं, नाज़रीन बच्चों से रिलेटेड हम चीज़ों को डिस्कस करते हैं, हमारे मर्द हज़रात से रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस करते हैं, सोसाइटी हमारी गवर्नमेंट के हवाले से, यानी हर छोटी बड़ी चीज़ को हम डिस्कस करते रहते हैं। बट आज की स्पेशली बात की जाए थर्सडे की, तो हम सिर्फ़ और सिर्फ जो डिस्कशन करते हैं, जो हमारे टॉपिक्स होते हैं, जो हमारा पैनल यानी कि मुअज़्ज़िज़ मेहमान जो हमारे साथ होते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ ख़वातीन होते हैं। यानी कि आज का दिन सिर्फ ख़वातीन से रिलेटेड हम टॉपिक रखते हैं, उनके जो प्रॉब्लम है, जो मसाइल जो उनको दरपेश हैं, जो वो अपने उनकी जो ज़िम्मेदारियाँ जिस तरह से वो सरअंजाम दे रही हैं, अपने तमाम तर फ़राइज़ को समझते हुए बर वक्त उनको अदा करते हैं, उनको ट्रिब्यूट पेश करते हैं, कहाँ उनको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, किस तरह से उसको हल किया जा सकता है। हर छोटी बड़ी चीज़ जो एक औरत से रिलेट करती होती है, वो हम आज के दिन डिस्कशन का हिस्सा बनाते हैं। आज कौन सा टॉपिक होगा, किस पे हम बात करने जा रहे हैं नहीदा, ये हमारे नाज़रीन को बताएं। बहुत शुक्रिया महविश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। महविश हमेशा की तरह ख़वातीन से रिलेटेड टॉपिक लेके आए हैं और अभी आप कह रही थी कि हर जुमेरात को, जी बिल्कुल हर जुमेरात को हमने ये दिन मुख्तस किया हुआ है ख़वातीन के लिए। ख़वातीन में आमतौर पे गिला शिकवा होता है कि हमें कोई इम्पोर्टेंस नहीं मिलती, हमारे लिए जो है कोई काम नहीं होता, आवाज़ नहीं उठाई जाती, बहुत कम आवाज़ बात नहीं होती उठाई है। जाती। तो वो एक साल में एक दफ़ा जो है वो आलमी सतह पे दिन मनाया जाता है ख़वातीन का। लेकिन सच टीवी को ये क्रेडिट जाता है कि हम हर जुमेरात को ख़वातीन के नाम दिन करते हैं। हमारी गेस्ट्स भी, हमारा पैनल पूरा ख़वातीन पे होता है, हम खुद भी दोनों ख़वातीन, और टॉपिक्स भी बिल्कुल ख़वातीन के मसाइल, ख़वातीन के हकूक़ और उन टॉपिक्स को उजागर करने की हम कोशिश करते हैं नाज़रीन कि जिन पे बहुत कम बात की जाती है ख़वातीन से रिलेटेड। वो मसाइल, वो शऊर, वो आगही जो हमें नॉर्मल डेज़ में नहीं मिल रही होती, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम उन पे बात करें। आज एक इंतहाई मुनफरिद टॉपिक लेके आई है हमारी टीम, और आज जो है जैसा कि पिछले काफ़ी वीक से तारीफ़ें ख़वातीन की, तो आज थोड़ा सा डिफरेंट, और आज जो है वो हम ख़वातीन की खुद एहतसाबी का एक टॉपिक लेके आए हैं, वो कि इस्लाम सिला रहमी का हमें हुक्म देता है। ठीक है, सिला रहमी है क्या और ख़वातीन का इसमें क्या रोल है? महविश, अगर आप एक हर शो में बात करती हैं कि हम देखते हैं कि ख़वातीन की लेग पुलर होती हैं, ठीक है जी, और ख़वातीन को डिग्रेड करने की कोशिश कर रही होती हैं, और इस तरह के बहुत से जो है वो मसाइल। तो आज हम स्पेशली बात करेंगे कि ख़वातीन के अंदर सिला रहमी कैसे डेवलप हो, अगर है तो उसको मेंटेन कैसे रखा जाए, अगर नहीं है तो उसको हम कैसे डेवलप किस तरह से उजागर कर सकते हैं। नाज़रीन इंतहाई अहम टॉपिक हमेशा की तरह मैं कहूँगी, क्योंकि ये ऐसी नहीं था, छोटी बड़ी चीज़ें, ऐसे छोटे बड़े पहलू होते हैं जो कि हम कहते हैं कि नहीं, इसको तो डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर हमें लगता है कि हम तो सब कुछ जानते हैं या हम तो बड़े अच्छे इंसान हैं, जबकि कहीं ना कहीं हमसे कोई गलती हो जाती है या ऐसा कोई एक्ट हो जाता है जो कि हमारे साथ साथ दूसरे के लिए भी अजियत का वो बायस बन जाता है। तो इसलिए हमेशा मर्दों के हवाले से जहाँ हम बात करते हैं, बच्चों के हवाले से जहाँ हम बात करते हैं, वहीं पे ख़वातीन की जहाँ पॉजिटिविटी है, वहीं पे नेगेटिव पहलू भी सामने आते हैं। तो हम ये जो बराबरी के सतह पे तमाम तर चीज़ें हैं वो हम रखते हैं, ना हम मर्द के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, ना हम एक औरत के साथ करें। तो आज ये जो टॉपिक है यकीनन इंतहाई अहम टॉपिक है मेरी बहनों के लिए, हम सब के लिए। इवन आज सेट पे 5 ख़वातीन मौजूद हैं, तो यकीनन
جہاں آپ دیکھنے والوں کی رہنمائی ہوگی وہیں پہ ہم خواتین کی بھی یہ آج کے ٹاپک کے اوپر ڈسکشن کرتے ہوئے مہمانوں سے جانتے ہوئے بہت کچھ ہمیں سیکھنے کا موقع ملے گا. نہیدہ مہمانوں کی جانب بڑھتے ہیں بالکل, کیونکہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے ناظرین, اور میں ہمیشہ نہیدہ کہتی ہوں سٹارٹ میں کہ اتنے زبردست موضوعات کی سلیکشن ٹیم کی جانب سے ہو رہی ہے کہ یہ 2 گھنٹے کا پروگرام ہمیں یہ وقت کم لگ رہا ہوتا ہے, اتنے زبردست ٹاپکس ہوتے ہیں. ناظرین مہمانوں کی جانب بڑھتی ہوں. آج کے اگر میں ہماری تینوں معزز جو مہمان ہیں, جو خواتین ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کی بات کروں, ماشاءاللہ آپ کسی تعارف کی محتاج نہیں, میں ان کا تعارف کیا کرواؤں. ان کی ذمہ داری, وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اپنے تمام جو خدمات ہیں, تمام جو کام ہے, اتنے بخوبی طریقے سے سوسائٹی میں ہمیں کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہے کہ یقیناً نہیں تھا ایسی خواتین کو سامنے لانا, ان کو کہتے ہیں کہ وہ دوسروں کو موٹیویٹ کریں, دوسروں کی رہنمائی فرمائیں, تو یقیناً ہماری سوسائٹی, ہماری خواتین کافی حد تک, بلکہ بہت زیادہ حد تک جو ہے وہ اپنے آپ کو سدھار سکتی ہیں. بالکل. آج کی پہلی معزز مہمان ناظرین جو ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے بیشتر پروگرامز میں آپ انہیں دیکھتے ہیں, آپ اسلامک اسکالر ہیں, ارج بطول صاحب ہمارے ساتھ. السلام علیکم ارج, کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ, بہت شکریہ وقت دینے کا, تھینک یو ویری مچ. ناظرین اگلی ہماری معزز مہمان, ان کی اگر بات کروں, انہیں بھی آپ ہمارے دیگر پروگرامز میں دیکھ چکے ہیں, سوسائٹی میں ان کی خدمات آپ کو دکھائی دیتی ہیں. آپ انٹرپرینیور ہیں, اینکر پرسن ہیں, سیبا مرزا صاحب ہمارے ساتھ. السلام علیکم سیبا, کیسی آپ؟ الحمدللہ, بہت شکریہ وقت دینے کا, تھینک یو ویری مچ. ناظرین ان کے ساتھ اگلی ہماری معزز مہمان جو کہ تشریف فرما ہیں, یقیناً انہیں بھی آپ ہمارے بیشتر پروگرامز میں دیکھتے ہیں, آپ بھی اسلامک اسکالر ہیں, سمینہ یاسمین صاحبہ ہمارے ساتھ. السلام علیکم سمینہ. وعلیکم السلام. الحمدللہ, بہت شکریہ وقت دینے کا. آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. ناظرین آج کے ٹاپک کے حوالے سے میں کہوں گی, جیسا کہ ہمیشہ کہتی ہوں کہ جو بھی ہمارے ڈیلی کے موضوعات ہوتے ہیں, جن پہ ہم ڈسکشن کرتے ہیں, وہ کسی مخصوص طبقے یا خاص طبقے, کسی خاص فیلڈ سے ریلیٹ نہیں کرتے ہوئے. آج اگر ہم خواتین کی بات کریں تو مرد حضرات یہ نہ سمجھیں کہ ان کو اس ڈسکشن میں شامل نہیں کیا جائے گا. یقیناً ان کو بھی آج کی ڈسکشن میں ہم شامل رکھیں گے, لیکن جو ہماری اولین ترجیح ہوگی وہ عورت سے لنک کرتے ہوئے ہم مرد کی جانب بڑھیں گے. تو ہماری جو بہنیں ہمیں دیکھ رہی ہیں, جو مرد حضرات ہمیں سن رہے ہیں, یقیناً آپ لائیو کال کے ذریعے ہمیں جوائن کر سکتے ہیں, اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. معزز مہمانوں سے بات کرنا چاہیں تو بھی آپ لائیو کال کر سکتے ہیں, نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے اوورسیز کی تو ہم کیسے بھول سکتے ہیں آپ لوگوں کو, بالکل نہیں. تو آپ لوگ بھی ہمیں لائیو کال کے ذریعے جوائن کر سکتے ہیں, اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. ہمارے معزز پینل سے ہمارے معزز جو خواتین جو گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرنا چاہتے ہو, کچھ پوچھنا چاہتے ہو, تو بھی لائیو کال کر سکتے ہیں. نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہے. نہیدہ آغاز کرتے ہیں ڈسکشن کا ارج سے. بالکل. میں جیسا کہ ابھی ہم نے کہا کہ صلہ رحمی, آپ پہلے تو یہ بتائیں کہ اسلام میں صلہ رحمی کا حکم کیوں آیا, اور آیا کہ یہ صلہ رحمی ہے کیا, ہمیں اسلامک پرسپیکٹیو میں اس کا ہمارے ناظرین کو بتائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بہت ہی جیسے کہ آپ نے کہا کہ یونیک ٹاپک, بہت ہی منفرد عنوان ہے جس پہ کہ بولنے کا آج ہمیں موقع ملا. ہم آج انشاءاللہ اس پہ تفصیلاً گفتگو کریں گے. بیسیکلی صلہ رحمی آپ کی سراؤنڈنگس, آپ کی ارد گرد کے لوگوں سے آپ کی اخلاق, آپ کی رشتہ داری, آپ کے اخلاق کا ضابطہ حیات, کہ آپ کے جتنے قریب, آپ سے جتنا کوئی قریب ہوگا اس سے آپ کا کیا اخلاق کا ضابطہ ہے. ٹھیک ہے ارج, اس پہ ہم ان ڈیٹیل آپ سے جانیں گے, اس کے صلہ رحمی کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے, اسلام میں اس کی کتنی ویلیو, ان ڈیٹیل اس پہ بات کریں گے. بریک کی جانب بڑھنا, بریک کے بعد یہیں سے ہم آپ ہی سے انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. ناظرین بہت ہی اہم آج کا ٹاپک ہے, بہت کچھ ہم سب کو آج سیکھنے کا موقع ملے گا. اپنے مہمانوں سے ڈسکشن کے سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے, لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, 17 میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہتے ہیں خوش آمدید. آج کا ٹاپک ناظرین جس پہ ڈسکشن کا سلسلہ جاری, انتہائی اہم ٹاپک ہے. بات ہم کریں خواتین کے حوالے سے کہ اسلام میں صلہ رحمی کی اہمیت اور خواتین کا کردار. انتہائی اہم ٹاپک ہے ناظرین, بہت کچھ آج ہمیں سیکھنے کا موقع ملے گا. اسپیشلی ہم خواتین کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے, تو یقیناً خواتین کے اندر جہاں ہم بات کرتے ہیں کہ پازیٹیوٹی بہت زیادہ ہے, وہیں پہ کچھ نیگیٹو باتیں بھی آ جاتی ہے, تو
ان کو کس طرح سے ختم کر سکتے ہیں, اس صلہ رحمی کی کیا ویلیو ہے, کیا اہمیت ہے, کس طرح سے جان سکتے ہیں, خاص کر خواتین کے حوالے سے بات کی جائے تو اسی پہ ہم بات کریں. لائیو کال کیجیے, آپ لوگ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں, نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہیں. جی ادھر سے آپ ہی سے ہم ڈسکشن کر رہے تھے کہ اسلام میں صلہ رحمی کی اہمیت کیا ہے اور ایکچولی میں صلہ رحمی کہتے کسے. جی صلہ رحمی میں جیسے پہلے بول رہی تھی کہ آپ کے اخلاق کے ضابطۂ حیات میں اور آپ سے منسلک جتنے بھی رشتے ہیں, اسپیشلی اگر عورت کی بات کی جائے تو عورت ایک گھر میں مین مرکز ہوتا ہے ہر رشتے کا, چاہے وہ شوہر کا رشتہ ہو, چاہے وہ بچوں کا رشتہ ہو, چاہے وہ خاندان کے باقی افراد سے اس کا رشتہ ہو, وہ ایک مرکز ہوتی ہے, ہر رشتے سے اس کی منسلکیت ہوتی ہے. تو صلہ رحمی ہوتی ہے کہ آپ ایک عورت اپنے رشتوں کو لے کر کس طریقے سے چل رہی ہے اور رشتوں کو کس طریقے سے پہچان مل رہی ہے عورت کے ذریعے سے. تو جس طریقے سے عورت کو بالکل اسی طریقے سے ہمارا مذہب بھی اقربا پروری اگر ہم کہیں تو اس کا صلہ رحمی کا ایک دوسرا نام جو اسلام نے ہمیں دیا ہے وہ ہے اقربا پروری. بالکل کہ ہم اپنے قرابت داروں کے ساتھ کتنے حسن اخلاق سے رہتے ہیں اور اپنے قرابت داروں سے ہم کس طریقے سے ضابطہ حیات اور حسن اخلاق ہم رکھتے ہیں. تو اسلام میں اس چیز کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اور اسلام میں جیسے اگر ہم قرآن کی بات کریں تو قرآن میں پروردگار عالم نے سورہ بنی اسرائیل سب سے جو اگر ہم بہت زیادہ اہمیت کو اجاگر کریں تو سورہ بنی اسرائیل میں پروردگار عالم نے سورہ بنی اسرائیل میں آپ کو بتایا ہی رشتوں کی اہمیت, اور پورا اس سورہ میں آپ کو بالکل. ابھی آگے چل کے مزید اقربا پروری پہ بات کریں گے کس طرح سے. سیبا, صلہ رحمی جیسے ہی سنو تو مائنڈ میں کیا آتا ہے؟ کیا صرف ہمیں اپنی فیملی کے ساتھ ہی صلہ رحمی کا حکم ہے یا اوور آل؟ کیا آپ کے مائنڈ میں, یا آپ کس طرح سے صلہ رحمی کو جو ہے وہ لیتی ہیں یا کس طرح سے ڈیفائن کریں گی؟ ہاں, بہت شکریہ آپ نے اس ٹاپک پہ بات کی, کیونکہ بہت کم جو ہیں وہ سچ ٹی وی کو ہی کریڈٹ جاتا ہے ہمیشہ کی طرح کہ ایسے ٹاپکس جو ہیں وہ چوز کرتے ہیں. صلہ رحمی کا سب سے پہلے تو ہم لوگوں کے مائنڈ میں آتا ہے کہ صرف رشتہ داروں سے حسن سلوک رکھو یا اپنے جو ارد گرد کے لوگ ہیں بس ان کا خیال کرو. اور ہم نے آج کے دور کی اگر بات کریں تو آج کے دور میں ہم لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے دوسروں کے ساتھ بھی جو ہے وہ اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے, ہم نے دوسروں کے ساتھ بھی انسانیت دکھانی ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کے اندر آج کے دور میں یہ چیز آ گئی ہے کہ ہمیں صرف نفسا نفسی کا عالم ہے, صرف اپنی پڑی ہوئی ہے. اور جو اگر ہم خواتین کی بات کریں تو خواتین میں نا وہ کہتے ہیں کہ بہت جذباتی ہوتی ہے, اس میں وہ جو آرام وہ ہوتے ہیں نا, سکون نہیں ہوتا. وہ جو چیز کرنا چاہتی ہے وہ کر کے چھوڑتی ہے, چاہے وہ ضد پہ ہو یا کسی بھی چیز پہ ہو. اگر اس کی بات کریں اگر آپ اپنے والدین کے ساتھ, اپنی اولاد کے ساتھ, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے ہیں, لیکن اگر آپ باہر کسی سے مل رہے ہیں, کسی اجنبی سے, اور آپ کا تب حسن سلوک یا انسانیت تب نہیں ہے, تو پھر آپ کے اندر وہ کہتے ہیں نا کہ ہمارا اسلام اتنا پیارا ہے کہ پیاسے کتے کو پانی پلا دو تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جنت دے دیتا ہے. تو ہمیں وہ حسن سلوک رکھنا چاہیے لوگوں کے ساتھ, انسانیت کا, اور خاص کر فیمیلز کو جو ہے وہ کہتے ہیں وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ, اور جنگ بھی چلی جاتی ہے کبھی کبھار. آپ نے جو ہے وہ سٹارٹ لیا. سمینا, صلہ رحمی کیا صرف بہترین اخلاق ہی ہے یا صلہ رحمی کسی اور ایسپیکٹ میں بھی آتا ہے؟ سب سے پہلے تو میں سچ ٹی وی کو مبارکباد دیتی ہوں کہ اتنا خوبصورت ٹاپک آپ نے چوز کیا, اور ہماری جو معاشرتی اقدار جن کو ہمیں دوبارہ سے ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے اس کے اوپر کافی ڈسکشنز مطلب سچ ٹی وی پہ ہوتی ہیں, اور اس کے لیے بہت زیادہ یعنی کہ اپریشیٹ کرنا چاہوں گی سچ ٹی وی کو. اور معاشرتی اقدار کی جہاں تک ہم بات کرتے ہیں تو اس میں صلہ رحمی ایک بہت ہی امپورٹنٹ معاشرتی قدر ہے, ٹھیک ہے, جس کو ہمیں ریوائیو کرنے کی بہت شدید ضرورت ہے. ہمارا معاشرہ یعنی ہم اس طرح کے ہو چکے ہیں, ہماری سوسائٹی کے بہت زیادہ ہم اپنے ریلیٹیوز کی ہی خلاف باتیں کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ہمارا بیسیکلی ہمارا جو کانٹیکٹ ہوتا ہے سب سے زیادہ وہ اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ ہوتا ہے, انہی میں ہم بڑے ہوتے ہیں, انہی میں ہم پروان چڑھتے ہیں, پھر انٹریکشن بھی ہماری سب سے زیادہ ان کے ساتھ ہوتی ہے. تو صلہ رحمی جو ہے اسلام میں, اب اس کی سائیکولوجیکل بھی بڑی ریزنز ہیں, پھر سوسائٹی کو امپروو کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تاکہ ہم ایک پازیٹیو سوسائٹی کریٹ کریں, بیسیکلی اس کا یہ ریزن ہے. اچھا, صلہ رحمی کا بیسیکلی مطلب یہ ہے کہ صلہ کا مطلب ہوتا ہے جوڑنا, اور رحمی ہوتا ہے رشتہ ناتا, یعنی کہ تعلقات کو جوڑنا. اور یہ رحمی جو لفظ ہے نا, رحم, یہ اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے رحمان, اس میں سے مشتق ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ مطلب جو یعنی کہ رشتے ناتے کو جوڑے گا, رحم کو جوڑے گا, میں بھی اس کو جوڑوں گا, یعنی اپنے ساتھ اس کا تعلق جوڑوں گی, اور جو رشتے ناتے کو کاٹے گا میں بھی اپنے ساتھ سے اس کا تعلق کاٹ دوں گا. یعنی اس قدر اس کی اہمیت ہے اسلام میں. اب دیکھیں کہ
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یعنی احادیث میں جب آپ دیکھتے ہیں ذکر آتا ہے، یعنی اتنی امپورٹنٹ چیز ہے، اتنی امپورٹنٹ کہ اگر آپ صرف یہ عمل کریں گے کہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کے ساتھ بدزبانی نہ کریں، اور آپ کو جنت مل جائے گی اس کے بدلے میں. کیونکہ ایک دفعہ ذکر آتا ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا کہ مطلب کس طرح سے جو ہے جنت حاصل کر سکتا ہوں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو. اسی طرح سے ایک شخص آتا ہے جس نے اسلام ابھی قبول نہیں کیا تھا، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہاں میں اللہ کا رسول ہوں. تو وہ کہتے ہیں مجھے یہ بتائیے کہ سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے اللہ کے نزدیک؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پہ ایمان لانا. پھر اس نے پوچھا اچھا اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. پھر اس کے بعد اس نے پوچھا کہ سب سے ناپسندیدہ عمل کون سا ہے اللہ کے نزدیک؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. پھر اس کے بعد دوسرا عمل جب اس نے پوچھا کہ اس کے بعد کون سا عمل جو اللہ کو ناپسند ہے، تو وہ تھا رشتے ناتوں کو کاٹنا. یعنی کہ کس قدر یہ بری چیز ہے. اسی طرح سے یہ بھی ذکر آتا ہے کہ وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا اور وہ اس کا مقدر دوزخ ہوگی جو رشتے ناتے کو کاٹے گا. اب یہ اتنی سختی کیوں ہے؟ ٹھیک ہے، اس کو اگر ہم دیکھیں بہت ساری ریزنز ہیں، لیکن بیسیکلی دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی تعلیمات ہیں نا، جب ہم ان کو فوکس کرتے ہیں تو اس کا فوکس یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی پرسنالٹی کو، اپنی شخصیت کو، اس کی اصلاح، ہمارا جو بیسیکلی مقصد ہوتا ہے ساری اسلامی تعلیمات کا، کہ ایک انسان اپنی شخصیت کی تعمیر کرے اور اس کی اصلاح کرے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہوتے ہیں نا ہمارے رویے جو رشتہ داروں کے ساتھ ہوتے ہیں، اگر یہ برے ہوں گے تو ہماری اپنی پرسنالٹی نیگیٹو ہوگی، ہمارے اپنے اندر نیگیٹیوٹی بہت زیادہ بھر جائے گی. تو بیسیکلی اس کے پیچھے جو مقصد ہے وہ بھی یہی ہے. اچھا، ایک دوسرا اس کا جو پرسپیکٹیو میں تھوڑا سا ڈسکس کرنا چاہوں گی وہ سائیکولوجیکل. آگے چل کے جو ہے اس کی جو مزید پرسپیکٹیو ہے، ابھی چونکہ بات اقربا پروری سے ہو رہی ہے اور ان کے ساتھ بہترین حسن سلوک پہ ہو رہی ہے، تو جو صلہ رحمی ہے، کیا ہمیں اپنے فرائض کے ساتھ بھی صلہ رحمی کا برتاؤ کرنا چاہیے؟ میں نے جیسے کہ جہاں سے بات چھوڑی تھی، قرآن کے اندر کیونکہ ہمارے لیے بہترین ضابطہ ہے آتا ہے، اور یہ میں ہمیشہ کہتی ہوں مکمل نہیں کامل کتاب ہے. بالکل. اور مکمل کا ہوتا ہے کہ مطلب تھوڑی بہت ہی گنجائش باقی ہو، لیکن کامل کا مطلب ہو جس میں ایک نقطے کی بھی گنجائش باقی نہ ہو. تو ہمیں اپنی ساری ضابطہ حیات اور ہماری اپنی ساری زندگی کا جو دار و مدار ہے وہ قرآن سے لینا چاہیے. پروردگار عالم نے سب سے بڑی جو مجھے لگتا ہے اس چیز میں آیت قرآن میں دی وہ یہ تھی کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ پروردگار عالم فرماتا ہے ہم نے تمہیں خاندانوں میں پیدا کیا. کہ تخلیق انسان کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو خاندان کے اندر اتارا. ٹھیک ہے، ارج معزز کا بریک کی جانب بڑھنا ہے. بریک کے بعد ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ناظرین، انتہائی اہم ٹاپک ہے جس پہ ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے. معزز مہمانوں سے اور بھی بہت کچھ ہم جانیں گے، لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ست شری اکال. ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. آج کا ٹاپک ناظرین انتہائی اہم ٹاپک. مانا آج ہم ادر کسی سیگمنٹ پہ بات نہیں کر رہے، کسی ایشو پہ بات نہیں کر رہے، لیکن خواتین کا سب سے اہم ٹاپک جو مجھے نہیدہ لگتا ہے، کیونکہ گھر کو سنوارنا، گھر کو سنبھالنا، بچوں کو سنبھالنا، اپنے آپ کو سنبھالنا، پوری فیملی کی کیئر کرنا، پھر سوسائٹی میں نکلنا، تو یعنی کہ کافی سارے کام اس کے ذمہ آ جاتے ہیں. تو جہاں وہ اتنے فرائض، اتنے ذمہ داریوں سے سب کچھ کرتی ہے، وہیں کہیں نہ کہیں اس کی زندگی میں بگاڑ آ جاتا ہے، اس کے لہجے میں کہیں نہ کہیں کوئی ایسی تلخی آ جاتی ہے. تو انہی تمام چیزوں کو ہم ڈسکشن کا ہم نے حصہ بنا رکھا ہے. تو لائیو کال کے ذریعے آپ لوگ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. نمبر آپ کے اسکرین پر موجود ہے. ایرٹ صاحب، آپ ہی سے ہم بات کر رہے تھے، آپ اپنی بات کمپلیٹ کر لیجیے. میں یہی کہہ رہی تھی کہ قرآن میں پروردگار عالم نے، اگر قرآن و حدیث کے سلسلے میں اگر ہم دیکھیں تو قرآن میں سورہ بنی اسرائیل کا میں نے ذکر کیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے خاندان کے بارے میں، خاندان کی اہمیت اور جو ہے وہ اس چیز کو اجاگر کیا ہے. میں نے جیسے کہا کہ قرآن مجید میں پروردگار عالم سب سے جو خوبصورت آیت وہ یہ تھی کہ آپ کو ہم نے خاندانوں میں پیدا کیا. اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ خاندان کی پروردگار عالم کی نظر میں کتنی عزت ہے، کہ جس کے ساتھ آپ کا کوئی رشتہ ہے، جس کے ساتھ آپ منسلک ہیں، وہ صرف اور صرف آپ سے بظاہر منسلک نہیں ہے، اس سے آپ کا
خون کا رشتہ ہے، اس سے آپ کا خمیر کا رشتہ ہے. اور پروردگار عالم نے خاندانوں کی بات کی. پھر کسی نے اسی سلسلے میں رسول اللہ سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ہمیں بتائیے کہ جو خاندان ہے اس کے بارے میں اگر کوئی حدیث تھا آپ نے تو اس کے لیے سب سے بڑی حضرت علی کرم اللہ وجہہ علیہ السلام کے بارے میں رسول نے فرمایا. کسی نے پوچھا کہ خاندان آپ کس کو کہتے ہیں تو رسول نے فرمایا کہ انا علی من نور واحد. یہ حدیث قدسی بھی ہے اور ویسے بھی رسول نے یہ فرمایا کہ میں اور علی ایک ہی درخت کے سے ہیں، یعنی کہ ایک ہی درخت کی شاخیں ہیں. جیسے کہ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام فاطمیہ کے سلسلے میں ایک جملہ بولتا ہوں کہ جناب فاطمہ کے بارے میں فرمایا کہ فاطمہ بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. تو یعنی کہ رسول نے اپنے رشتوں کو بہت زیادہ اہمیت دی. اور بالکل اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے زمرے میں یہ چیز فرمائی کہ اور پروردگار عالم نے سب سے بڑی چیز جو اس میں ایک اور آیت کا میں اضافہ کرنا چاہوں گی کہ پروردگار عالم نے کہا کہ ہمیں اگر تم قرض حسنہ دینا چاہتے ہو، یعنی کہ دیکھیں نا کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر کہ اگر میری ذات پر تم قرض حسنہ دینا چاہتے ہو تو رسول کے اقربا سے محبت کرو، رسول کے منسلک لوگوں سے محبت کرو، ان سے ان کا احترام تمہارے. تو پروردگار عالم کی اس چیز کو ہم لوگ سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے قرابت داروں سے بالکل ارج آپ نے جو ہے وہ رشتہ داروں کے ساتھ، لیکن صلہ رحمی کا سبا حکم آیا کیوں؟ خود اللہ کی ذات بھی جانتی تھی کہ کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہوگی، اور اسپیشلی خواتین کے اندر آیا کہ آج ہمیں کیوں ضرورت پیش آئی کہ ہم خواتین کے کردار پہ بات کریں کہ صلہ رحمی پہ خواتین کا کتنا کردار ہے، چاہے وہ گھریلو خاتون ہیں، چاہے وہ ورکنگ لیڈیز ہیں، یا چاہے کوئی بھی ہیں تو خواتین. تو خواتین کے اندر صلہ رحمی کی کمی کیوں ہے؟ کہا جاتا ہے کہ جو خاتون ہے یا جو عورت ہے نا وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اس کو سیدھا کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، اتنی وہ ضدی ہے. لیکن اگر ہم بات کریں عورت کی تو عورت جو ہے وہ ایک ماں بھی ہے. اور وہ فارسی کا ایک شعر میں پڑھتی ہوں کہ روز اول چون ہد مامار کج تو سریا می اود دیوار کج، یعنی پہلی اینٹ ہی اگر آپ ٹیڑھی رکھیں گے، جو ماں ہے اگر وہی نہیں سمجھ رہی رشتوں کو، وہی نہیں سمجھ رہی اپنی اولاد کو، تو وہ پوری عمارت جو ہے وہ ٹیڑھی جائے گی. ٹھیک ہے. ڈاکٹر عون ساجد نقوی ایک بات کرتے ہیں کہ انسان اور حیوان میں 3 چیزیں ڈیفرنس ہیں. اگر ہم ظاہری کریں تو لباس کا، باطنی عقل کا، اور سماجی کریں تو رشتوں کا. تو جو رشتے ہیں وہ بہت زیادہ اسلام میں بھی ان کی فوقیت ہے. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جو عورت ہے نا، اگر وہ ورکنگ لیڈی ہے، فرسٹریٹ وہ تب ہوتی ہے جب اگر وہ باہر کام کر رہی ہے، لوگ بات کرتے ہیں کہ باہر جا رہی ہے، یہ ہے وہ ہے، ایسے جاؤ ویسے جاؤ، ایسے نہیں کرنا ویسے نہیں کرنا. مجھے لگتا ہے روک ٹوک کرتے ہیں اور بلا وجہ. اور اس میں اسلام کی اتنی سختی ہے کہ اگر آپ کسی عورت کے کردار پہ بات کر رہے ہو تو سورہ نور میں ایک آیت ہے، اس کا مفہوم ترجمہ تو میں صحیح نہیں پڑھ سکتی، لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کسی عورت پہ، پاک دامن عورت پہ کوئی الزام لگاتے ہو اور آپ 4 گواہ نہیں لاتے تو آپ کو 80 کوڑوں کی سزا ہے. جو ہمارے ہاں لوگ نہیں سمجھتے اس چیز کو. عورتیں ہی عورتوں کی باتیں کر رہی ہوتی ہیں، لیگ پولنگ کرتی ہیں، بیک بائٹنگ ہے. لیکن مہوش ہم اکثر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں عورتیں عورتوں کا گھر برباد کر رہی ہیں، لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں ایک مرد نے 4 شادیاں کی ہیں اور اکٹھے رکھا ہوا ہے، وہ بھی عورتیں ہیں. ہمارے اندر اس میں مرد کا بہت اہم کردار ہے. چاروں اکٹھی رہ رہی ہیں اور آج کل کا یہ کہا جاتا ہے کہ عورت جو ہے وہ کہتی ہے برابر کے حقوق ملنے چاہیے، برابر ہونا چاہیے. فیلڈ میں آپ برابر ہیں، ٹھیک ہے، آپ ہر چیز میں ہیں، لیکن قرآن میں ہے کہ مرد جو ہے وہ ایک درجہ اوپر ہے کیونکہ وہ آپ پہ خرچ کرتا ہے، وہ آپ کو سنبھالتا ہے، اللہ پاک نے اس کو ڈومیننٹ پرسنالٹی دی ہے. تو آپ کبھی بھی عورت اور مرد برابر نہیں ہو سکتے. فیلڈ میں آپ کام کر رہے ہیں آپ کریں. عورت کو تو اتنی اسلام میں مرتبہ حاصل ہے کہ اس سے پہلے، اسلام سے پہلے جو عورت کے ساتھ ہوتا تھا زندہ تدگور کر دی جاتی تھی یا بہت کچھ ہوتا تھا، تو اسلام نے اس کو بہت مرتبہ دیا ہے. حضرت خدیجہ کی بات کریں تو بزنس وومن تھی، تجارت کرتی تھی، اور بہت سی، اور وہ کہتے ہیں سر آئینہ میرا عکس تھا، پس آئینہ کوئی اور تھا. تو وہ پس آئینہ جو ہوتی ہے وہ عورت ہوتی ہے. قائد اعظم کی بات کریں تو فاطمہ جینا ان کے ساتھ تھی. تو جس بھی فیلڈ میں آپ دیکھیں عورت اپنا پازیٹیو اور نیگیٹو خود بناتی ہے، خود بناتی ہے. ایک میں کہتی ہوں کہ ایک عورت میں اتنی ہونا چاہیے اپنے اوپر کنٹرول کہ وہ کسی کی جرت نہ ہو کہ کوئی بات کرے. ٹھیک ہے. نیگیٹیوٹی، جیلیسی اس سینس میں آتی ہے ٹٹ فور ٹیٹ. اگر آپ میرے ساتھ اچھے ہیں، میں آپ کے ساتھ اچھی ہوں.
اور سب سے اس میں جو مین چیز آتی ہے وہ انڈرسٹینڈنگ کی ہوتی ہے. ایسے ہی ہم دوسروں کو سننا نہیں پسند کرتے اور اپنی سنانا چاہتے ہیں. اپنا سنانا چاہتے ہیں, ہم دوسروں کو سمجھنا نہیں پسند کرتے. اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ میں سیبا مجھے سمجھے, سیبا مجھے سمجھے, اور سیبا میرش کو بھی تو چاہیے نا کہ وہ پہلے سیبا کو سمجھے. بالکل ایسے. اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم عورتوں اور مرد کی بات کریں تو ہم کہتے ہیں کہ مرد ہی صرف محبت کر سکتا ہے یا مرد ہی صرف آپ کی رسپیکٹ کر سکتا ہے اکثر, مطلب کہ ہم لوگ کہتے ہیں. لیکن عورت جو ہوتی ہے وہ اپنا اظہار ایکسپریس نہیں کرتی جو اسے کرنا چاہیے میرے خیال سے, اور مرد کو بھی وہی فوقیت ملنی چاہیے جو عورت کو. ہوتا ہے کہ یہ گلا ہوتا ہے کہ مرد ایکسپریس نہیں کرتے. نہیں, مرد کر دیتے ہیں, عورتیں ایکسپریس نہیں کرتی میرے خیال سے. آئی تھنک ان کا ایکسپیرینس ڈفرینٹ ہے. میں بھی کچھ یہی کہہ رہی کہ مرد جو ہیں وہ ایکسپریس نہیں کرتے, عورتیں جو ہے وہ جلدی ان کے ہر ایکٹ میں فیل ہو رہا ہوتا ہے. نہیں, میں اس سلسلے سے کہہ رہی ہوں کہ ہم کہتے ہیں کہ مرد ہمیں شاپنگ کرائے, مرد ہمیں لے کے جائے, مرد ہمیں, مطلب عورت جو ہے نا وہ کہتی ہے کہ مرد ہمارے لیے سب کچھ کرے, ہم تھوڑا سا جو ہے نا وہ ہم ہمارے لاڈ اٹھائے, ہم اس کے لاڈ نہ اٹھائے. مطلب عورت شاپنگ کرائے, عورت لنچ پہ لے کے جائے. سمینا, صلہ رحمی کی بات ہو رہی ہے, اور جو صلہ رحمی کا سب سے پہلا مصدر ہے وہ آپ کی اپنے گھر والے ہیں, گھر بار ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم باہر تو ہیں وہ نیکیاں بانٹتے پھریں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ ہمارا جو وے آف ٹاک ہے یا جو ہمارا بیہیویئر ہے وہ انتہائی روڈ ہو. تو ابھی آپ سے بات سے پہلے مجھے ایک دم سے ایک حدیث پاک یاد آ گئی کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ام المومنین اسلام اللہ علیہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہے کتنے ہی فرسٹریشن سے باہر سے کیوں نہ آ رہے ہوتے, چاہے کسی غزوہ سے انتہائی فرسٹریشن کے اس سے گزر کے آ رہے ہوتے تھے, لیکن آپ کے چہرے پہ اسمائل ہوتی تھی آپ جب گھر کے اندر آتے تھے. تو یہ ایک بہت بڑی اگزامپل ہے. لیکن آج ہم اس کے ٹوٹل اگینسٹ ہیں. ہم باہر اسمائل دے رہے ہوتے ہیں, ہم گھر آ کے اپنے منہ بسور لیتے ہیں, چاہے وہ خواتین ہیں چاہے وہ مرد حضرات ہیں. بہت ہی اہم پوائنٹ ہے سمینا, اس کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے, لیکن بریک کے بعد بریک کی جانب بڑھنا ہے. بریک کے بعد یہیں سے یہ جو سوال نہیدہ نے کیا اس کا جواب ہم آپ سے ضرور جانیں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ساتھ ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. آج کا ٹاپک ناظرین جس پہ ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے, بہت خوبصورت ٹاپک, انتہائی اہم ٹاپک, خواتین کے حوالے سے اسپیشلی آج کا دن, آج کا پروگرام اور آج کی ڈسکشن ہے جس میں ہم بات کریں کہ اسلام میں صلہ رحمی کی اہمیت پہ بات کی جا رہی ہے, اور خاص کر اس میں خواتین کا جو کردار ہے وہ زیر بحث لایا جا رہا ہے. یقیناً جہاں ہم دیکھتے ہیں خواتین ماشاءاللہ اپنے تمام تر ذمہ داریوں کو بخوبی طریقے سے سمجھتی ہے, وہیں پہ کچھ بگاڑ بھی اس کے رویے میں آ جاتا ہے, اس کے ایکٹ میں, اس کے تمام تر جو معمولات زندگی ہے اس میں کہیں نہ کہیں اس کی اپنے ہی بیہیویئر کی وجہ سے, اپنے ہی ایکٹ کی وجہ سے اس میں کافی ساری سی پرابلمس کا سامنا بھی ہوتا ہے. تو انہیں تمام تر چیزوں پہ ہم ڈسکشن کریں. مہمان ہمارے ساتھ موجود ایک دفعہ پھر ان کا تعارف کروا دیتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں ارج بطول صاحبہ, ان کے ساتھ ہیں سیبا مرزا صاحبہ, اور ان کے ساتھ ہیں سمینا یاسمین صاحبہ. آپ تینوں مہمانوں کا شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے. ناظرین آج کے ٹاپک پہ میں چاہوں گی کہ آپ لوگ لازمی بلا جھجک, خاص کر جو میری بہنیں ہمیں سن رہی ہیں وہ پارٹیسپیٹ ضرور کریں, اپنی رائے کا اظہار کریں. صلہ رحمی کی بات کی جا رہی ہے اور اسپیشلی خواتین کے حوالے سے آج ہم بات کر رہے ہیں, تو آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. ہمارے مہمانوں سے بات کرنا چاہیں جو ہماری بہنیں یہاں موجود ہیں, ان سے کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ لائیو کال کے ذریعے ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہیں. سمینا یاسمین صاحبہ, بریک پہ جانے سے پہلے نہیدہ نے آپ ہی سے یہ سوال کیا تھا کہ ایسے لوگ, خاص کر خواتین کے چونکہ ہم بات کریں, کہ جب وہ باہر سوسائٹی میں ہوتی ہیں, اپنے کسی آفیسز میں یا کسی بھی جو بھی اپنے کام, جو بھی بزنس اپنا وہ رن کر رہی ہیں, باہر کے لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے, لیکن جب وہ گھر آتی ہیں تو گھر والوں کے ساتھ اس کا رویہ اس طرح نہیں ہوتا, بڑا تلخ ہوتا ہے. وائی؟ کر رہے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر تشریف لاتے تھے تو ان کا رویہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت بہترین ہوتا تھا. احادیث میں بھی آپ کو ذکر ملتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ آپ کے بہترین سلوک کے جو مستحق ہیں وہ آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں. پھر اسی طرح سے یہ بھی آتا ہے کہ بہترین صدقہ اور خیرات وہ ہے جو آپ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتے ہیں. تو دیکھیں جو گھر کا ماحول ہے نا اس کو پازیٹیو بنانا, یعنی اس کے اوپر اسلام نے فوکس کیا, وہ اتنا امپورٹنٹ ہے. دیکھیں اگر ایک مرد گھر آتا ہے اور اپنی بیوی کے ساتھ اس کا رویہ نیگیٹو ہے
تو وہ پھر ایک نیگیٹیوٹی کی چین کریٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. وہی نیگیٹیوٹی جب بیوی کے اندر جائے گی تو اس کا جو ریئیکشن آئے گا وہ ارد گرد جو اس کے ریلیٹیوز ہوں گے, اسپیشلی جو ہسبینڈ کے ریلیٹیوز ہوں گے, اس کے ساتھ مطلب اس کا وہ ایک برا رویہ ہوگا, کیونکہ اس نے پیچھے سے برا رویہ ریسیو کیا تھا. تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ مردوں کو بھی بہت زیادہ اس پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ وہ خواتین کے ساتھ مردوں کی تو ہم بات کرتے ہیں کہ مردوں میں ٹھیک ہے یہ بگاڑ ہو سکتا ہے, ایٹیٹیوڈ پہ کافی برڈن ہوتا ہے, اس وجہ سے ہو سکتا ہے یہ ذرا تلخی کا وہ مظاہرہ کرتے ہیں. ہم خواتین کے اسپیشل جاننا چاہ رہے ہیں کہ خواتین میں یہ پہلو کیوں ہے؟ جی بالکل, ایک تو یہ ہے ریزن کہ چین آف بیہیویئر کریٹ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. دوسری ریزن یہ بھی ہے ایک کہ علم کی کمی ہے, ٹھیک ہے, نالج کی کمی ہے ہمارے اندر کہ ہم نے کس طرح سے بیہیو کرنا ہے, ہمارے یعنی کہ لائف گزارنے کے اصول کیا ہونے چاہیے, کس طرح سے ہم ٹینشن سے, انزائٹی سے بچ سکتے ہیں, اور کس طرح سے ہم اپنے آپ کو سیو کر سکتے ہیں نیگیٹیوٹی سے. دیکھیں جو بیسیکلی جو زیادہ تر لڑائیاں ہوتی ہیں, چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو, ٹھیک ہے, جب وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے تو بیسک ریزن کیا ہوتی ہے, ہر جگہ جو دیکھنے میں آتی ہے ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں. یعنی جب ہماری وہ میٹ نہیں ہوتی ہیں ایکسپیکٹیشن تو ہمارا پھر ریئیکشن آتا ہے. ہم بہت زیادہ ہم کہتے ہیں کہ فلاں سے ہمیں یہ امید تھی لیکن اس نے پوری نہیں کی ہے, تو اس کے بعد جب وہ پوری نہیں ہوتی تو ہم اگلی جو چیز ہوتی ہے نا جو انٹر کنیکٹڈ, وہ ججمنٹل ہم لوگ ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اچھا یہ تو ہے ہی خود غرض, کہ تو ہے ہی ایسا, مطلب ہم اس کو نا ایک دم سے وہ ٹیگ کر دیتے ہیں, ججمنٹل اس کے بارے میں ہونا شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہم اس کا پرسپیکٹیو نہیں دیکھ رہے ہوتے. غصے کی وجہ سے نا ہمارا ایک اور وجہ بھی تو ہوتی ہے نا کہ میں اس سے بہتر ہوں. بالکل, یہ خواتین کے اندر بہت بڑی بیماری ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں. اس کی وجہ سے بھی تو بگاڑ بہت زیادہ آتا ہے معاشرے میں. بالکل, یہ بھی ایک طرح کا سمجھ لیں کہ سپیریئرٹی کمپلیکس ٹائپ یہ چیز بھی ہوتی ہے, پائی جاتی ہے. جب آپ تھوڑا سا یعنی کہ بہتر کسی پوزیشن میں ہوتے ہیں تو شاید آپ یہ کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ یہ خیال کرنا شروع ہو جاتے ہیں. ایک تو ریزن ہم نے ڈسکس کیا ایکسپیکٹیشن ہے, دوسری جو آپ نے بتائی یہ بھی ہے, آف کورس یہ بھی ایگزسٹ کرتی ہے. ملٹیپل ریزنز ہیں, ٹھیک ہے. دوسری ایک ریزن یہ بھی ہوتی ہے. اچھا میں ایک بڑی مزے کی آپ کو چیز بتانا چاہتی ہوں کہ دیکھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جب ان کی لائف کو ہم دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, رہنما اصول تو ہم خواتین کو وہیں سے مل جاتے ہیں. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں غار حرا سے, ان کے اوپر پہلی وحی نازل ہوتی ہے, تو اس ٹائم نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ جس کیفیت میں تھے اس کیفیت سے نکالنے کے لیے حضرت خدیجہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بے آبرو نہیں کرے گا کیونکہ آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں. کیا بات ہے, دیکھیے ہمیں یہ فیل ہوتا ہے کہ ہم شاید مطلب ہماری ویلیو کم ہو جائے گی کسی کے ساتھ اچھا سلوک کر دیں گے تو, مطلب کوئی ہمارے ساتھ برا کر رہا ہے اگر ہم بدلے میں اس کے ساتھ اچھا کریں گے تو ہمیں یہ فیل ہوتا ہے کہ شاید ہماری سیلف اسٹیم کم ہو جائے گی. آج کے عصر حاضر کی دور حاضر کی بات کریں, کہا جاتا ہے کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے, یہ الٹا ہمارے گلے پڑ جائے گا. مطلب اس طرح کا ہم نے مائنڈ سیٹ بنا دیا ہے. بالکل, اور بلکہ اس کے بارے میں حدیث ہے کہ صلہ رحمی وہ نہیں ہے کہ جو آپ کے ساتھ صلہ رحمی کرے تو آپ اس کے ساتھ کرو. صلہ رحمی وہ ہے کہ کوئی قطع رحمی کرے تو آپ اس کے ساتھ کرو. اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ذکر آتا ہے کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے شکایت کی کہ میرے رشتہ دار میرے ساتھ بہت برا سلوک کرتے ہیں, میں ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا ہوں, ان کی مدد کرتا ہوں, لیکن ان کا بہت مطلب جاہلانہ آگے سے ریئیکشن ہوتا ہے اور برا ریئیکشن ہوتا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر آپ واقعی میں اسی طرح کرتے ہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں تو پھر آپ ان کے اندر آپ گرم یعنی کہ راکھ ڈال رہے ہیں, اور آپ کو خود یعنی کہ جب تک آپ کا یہ رویہ قائم رہے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ایک معاون مقرر کر دے گا. یعنی کہ بہت خوبصورت طریقے سے. ایرج ابھی جس طرح کچھ ہم اور پہلوؤں کی طرف اب جا رہے ہیں, ہماری ٹاک جو ہے وہ اب آگے کی طرف بڑھ رہی ہے, تو گھر کے اندر آپ کی صلہ رحمی اور باہر آپ کی صلہ رحمی, اگر ان دونوں میں تضاد ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم منافق ہیں. بالکل, اس میں یہی چیز میں اسی چیز کو کنٹینیو کروں گی کہ کیا پہلو ہوتے ہیں کہ ہمیں کیوں اس طرح سے ہم ریئیکٹ کرتے ہیں. پہلی چیز تو جیسا کہ انہوں نے کہا کہ یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کسی سے اپنے آپ کو بہتر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز جو میرے خیال سے ہوتی ہے وہ حسد کا ایک میٹر ہوتا ہے, ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ اس نے یہ کیا ہے تو یہ چیز میرے اندر بھی ہونی چاہیے. ہم اللہ کی تخلیق کے بیچ میں شرک پیدا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں جیسا بنایا ہے ہمیں ویسا ہی رہنا چاہیے, لیکن جب ہم ویسے نہیں رہتے اور ہم چاہتے ہیں نہیں اس میں یہ چیز ہے تو یہ چیز مجھ میں بھی ہونی چاہیے, تو ہمارے اندر ایک حسد کا ایلیمنٹ جو ہوتا ہے وہ پیدا ہوتا ہے, اور حسد ہر اچھائی کی قاتل ہے.
حسد آپ کی ہر اچھائی کو, جتنی بھی آپ کے اندر کوئی پازیٹیوٹی ہے بھی نا, آپ کے اندر کوئی اچھائی ہے بھی, آپ کی وہ چیز مر جاتی ہے حسد کی آگ میں جل کر. تو جب آپ حسد کرنے لگتے ہو تو پھر آپ اپنی ہر چیز کو مار کے اس طرح کے بننے کی ضد میں, اپنے آپ کو اس قابل بنانے کی خاطر آپ اس کو ہر حد جو ہے اس کو پار کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں. بالکل. صلہ رحمی کیا ہے کہ ابھی جیسے آپ نے سوال کیا کہ ہم گھر کے اندر کا ماحول بنائیں گے تو گھر کے باہر کا ماحول آٹومیٹیکلی اس چیز کو کرے گا. جب گھر میں ایک میاں بیوی ہوں, چاہے ماں بیٹا ہوں, چاہے بہن بھائی ہوں, جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سلوک سے رہیں گے, آپ ایک دوسرے کو ہر چیز میں بڑھاوا دو گے, ہر چیز میں انکریجمنٹ ملے گی, تو ہم باہر بھی اس چیز کو جو ہے وہ جس پہ بات کرتے ہیں کہ یقیناً یہ چیز گھر سے شروع ہوتی ہے, اور سب سے زیادہ اس میں اہم رول ایک عورت کی بات, ایک ماں, والدہ کا کردار آتا ہے. اس پہ بات کریں گے, بریک کی جانب بڑھنا ہے. بریک کے بعد یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, سچ رام ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. آج کے ٹاپک کی ناظرین بات کی جائے, انتہائی اہم ٹاپک ہے, اسپیشلی خواتین کے حوالے سے ہم ڈسکشن کر رہے ہیں, اور اسلام میں صلہ رحمی کی کیا اہمیت ہے اس پہ بات کی جا رہی ہے. ناظرین اگر اس وقت ہم دیکھیں, ایک عورت کی چونکہ ہم بات کر رہے ہیں, پورے گھر کو بنانے میں, سنوارنے میں, کامیاب کرنے میں ایک عورت کا اہم رول ہے, اور وہی عورت اگر اپنے رول کو, اپنے کردار کو, اپنی ویلیو کو, جہاں تک ہم صلہ رحمی کی بات کر رہے ہیں, اس کو قائم نہیں رکھ پاتی, تو اس گھر کے اندر نہ صرف بگاڑ پیدا ہوگا بلکہ باہر اس کے رشتہ داروں میں, اس کی سوسائٹی, اس کے کام, یعنی کہ پوری معاملات زندگی اس کی جو ہے وہ دھرم برم ہو سکتی ہے. تو اس لیے صلہ رحمی ایک چھوٹا سا لفظ نہیں, آپ کی پوری زندگی کی خوشیاں اور سکون اس کے اندر موجود ہے. تو اسی پہ ہم ڈسکشن کر رہے ہیں. سیبا مرزا آپ کی طرف آتے ہیں. ایک عورت, چونکہ سلوشن کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں اور ٹاپک بہت وسیع نہیں رہا, لیکن ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہے, تو جو میں چاہ رہی ہوں جو مین چیزیں ہیں, جو مین پہلو ہیں وہ ہم فرسٹ رکھ لیں. ایک عورت کس طرح قائم رکھے صلہ رحمی کو, کیونکہ اسلامی تعلیمات کی بات کریں, واضح اگزامپلس کے ساتھ بیان ہے, قرآن کے اندر بتایا گیا ہے, باقی رول ماڈلز ہمارے پاس موجود ہیں. آج کی عورت جو ہے, جو ہم خواتین کے کردار کی بات کر رہے ہیں, وہ کیسے صلہ رحمی کو قائم رکھ سکتی ہے؟ ہے مطلب کہ یہ صرف ہماری, اگر آج کی عورت کی بات کریں تو عورت کے ساتھ کئی رشتے ہیں, بھائی بہن کا بھی ہے, مطلب کہ بہنوں کا بھی ہے, پھر اس کے بعد شوہر کا بھی ہے, بچوں کا بھی ہے, ماں کا بھی ہے, ہر رشتہ عورت کے ساتھ منسلک ہے. ٹھیک ہے, آج کی عورت پڑھی لکھی ہے لیکن آج کی عورت تربیت نہیں کر پا رہی. اس کا ریزن کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ آج کی عورت کو زبردستی نہیں پسند, وہ کسی بھی عورت کو نہیں پسند ہوتی. اگر تو ماں باپ اس کا زبردستی رشتہ کر دیتے ہیں تو وہ سسرال میں کبھی بھی نہیں نبھاتی, نہیں کرتی. اس کے اندر وہ ایک چیز ہمیشہ رہتی ہے کہ میری پسند کی نہیں ہوئی, یا میں تو اس کے ساتھ خوش نہیں تھی, وہ بات بات پہ اس چیز کو بتاتی ہے. اچھا, اسیب آپ کی بات کو آگے بڑھاتے, کالر ہیں, کالر کے بعد آپ کی بات کو آگے بڑھائیں گے. امتیاز صاحب ہمارے ساتھ ہے کراچی سے. السلام علیکم امتیاز صاحب. میڈم شیروانی کا کالر ہے. امتیاز کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک, آپ سنائیں. اصل میں آپ لوگ نا, میں صبح بھی دیکھ رہا تھا, میری یہ بہن جو ہے, بہت اچھا ٹاپک ہے, ویری گڈ. یہ کہہ رہی تھی کہ عورت کے مرتبے کبھی مرد کے برابر نہیں ہو سکتے وغیرہ وغیرہ, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں جی, جو مرتبہ عورت کا ہے نا, وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو بڑی نا احترام دیا ہے, اور بہت بڑا یہ رتبہ ہے. بے شک. اور وہ الگ بات ہے, کوئی خواتین یا عورت اشاراتوں میں لگ جائے, وہ ایک بیٹر الگ ہے, لیکن عورت کا مرتبہ ماں کی قدموں کے نیچے تو جنت کی بات کی گئی نا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خالاؤں پہ جو تھیں ان کی, ان کے لیے بھی یہ احترام کا تھا ان کا رویہ. اور ایک دفعہ یہ بھی ہم نے پڑھا سنا کہ اگر نماز میں بھی میری والدہ آواز دے تو یہ احترام کی بات ہے. اور ایک چیز اور میں آج کل آپ میری کال جلدی ختم کر دیتی ہیں, صلہ رحمی جو ہے نا, یہ ایک چھوٹے پیمانے کی بات نہیں ہے. اصل صلہ رحمی یہ ہے بادشاہ سے شروع ہوتا ہے اور رعایا تک آتا ہے. اگر صلہ رحمی کرنی ہے تو بادشاہ کو چاہیے عام عوام کی لیول پہ آ کے اپنی ساری دولت, اپنی ساری خوشیاں, اپنی ساری آسائش عوام میں ایکول ڈسٹریبیوٹ کر دے, تو وہ بات بنے گی, ورنہ نہیں بنے گی. بہت شکریہ, بہت شکریہ امتیاز صاحب. یقیناً اس میں ریاست کے بہت اہم ذمہ داری آتی ہے. جی سیبا صاحبہ, آپ اپنی بات کمپلیٹ کر لیجیے.
تو وہ جب عورت جب آتی ہے تو پوری زندگی اپنے شوہر کو بتانے دیتی ہے, اپنا ماحول بھی خراب کرتی ہے, جبکہ ہم کہتے ہیں کہ عورت ہی تربیت کرتی ہے, تو وہ ہسبینڈ وائف میں لڑائی جھگڑے وہاں سے شروع ہوتے ہیں. اور اگر پسند کی بھی ہوتی ہے, میں کہتی ہوں کہ ایک عورت کو اتنا پازیٹیو ہونا چاہیے کہ اگر وہ ماں باپ چھوڑ کے آئی ہے تو اس کو آگے ماں باپ ملتے ہیں, ٹھیک ہے, آگے جو اگر بہن بھائی چھوڑ کے آئی ہے تو اس کو دیور جیٹ نندے ملتی ہیں. اگر یہ پازیٹیوٹی یا یہ چیز کر کے آپ جاتے ہو سسرال میں تو کبھی بھی یعنی اگر آپ اس آپ کے جو ساس سسر ہیں آپ اسے ماں باپ سمجھیں, جو آپ کے وہاں پہ ادر رشتے ہیں ان کو بہن بھائیوں کی طرح لیں, تو بالکل. اور یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ دیکھیں ہم اپنے اگر گھر میں ہوتے ہیں, ماں باپ کے پاس ہوتے ہیں, تو ایک عورت کو بڑی ریسٹرکشنز بھی ہوتی ہیں, تم یہ نہ کرو, مائیں ڈانٹتی بھی ہیں, کبھی کبھار مارتی بھی ہیں, سب کچھ ہے. کیا ہم اپنی ماں سے مار نہیں کھاتے؟ بالکل انہوں نے مارا. اور سسرال میں تو میرے خیال سے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا کہ مار پیٹ ہوتی ہے, کچھ بھی ہوتا ہے. سسرال میں ہماری برداشت, ہم کہتے ہیں کہ بس ہم آ گئے, اب ہمیں کوئی کچھ نہ کہے, ہماری اپنی زندگی ہے. نہیں. اور آج کی لڑکی جو اکیلا رہنا پسند کرتی ہے, اس کا مطلب کہ یہ کہتی ہے کہ میں اکیلی رہوں, سسرال کے ساتھ نہ رہوں, جبکہ وہی بات ہے, اسلام میں خاندان کا تصور ہے. آپ رشتے بناؤ, آپ صلہ رحمی کرو, آپ سب کے ساتھ اچھے وے میں ملو, اور آپ اپنے شوہر کے حقوق پورے کرو. پسند کی نہیں, وہ کہتے ہیں نا جو سہتا ہے وہی رہتا ہے, تو عورت کو نا سہنا پڑتا ہے کہیں نہ کہیں سے. اور عورت کا اتنا اسٹرانگ کردار ہونا چاہیے, اتنا پازیٹیو ہونا چاہیے کہ وہ اس کو دیکھتے ہی پازیٹیو وائبس آئیں, نہ کہ آپ نیگیٹیوٹی ہو یا آپ سسرال کی باتیں ادھر کر رہے ہو ادھر کر رہے ہو. آپ کے اندر منافقت نہیں ہونی چاہیے. آپ اور جو گھر کی بات باہر نکل جائے نا تو پھر آپ کے رشتے خراب ہوتے ہیں. اسی عورت سے جو گھر ہے وہ جنت بنتا ہے. اسی عورت سے جو بچوں کی پرورش کرتی ہے, مردوں کی اگر بات کریں جو اس کی تربیت کرتی ہے, وہی مرد سوسائٹی میں نکلتے ہیں تو کامیابی سے, وہی مرد سوسائٹی میں نکلتے ہیں تو ایک خوشیاں پھیلاتے ہیں. لیکن اگر اس عورت میں ہی وہ پازیٹیوٹی نہیں ہے جس کی ہم صلہ رحمی کی بات کر رہے ہیں, کیسے وہ ایک اچھی تربیت کرے گی؟ بالکل ایسا ہی ہے. بچوں پہ سب سے پہلے برا امپیکٹ جاتا ہے. اور جب لڑائی ہسبینڈ وائف یا گھر میں ہو رہی ہوتی ہے تو بچے تو اس کا اثر لیتے ہی ہیں. اور پھر وہ ایک شخص تھا, ایک لڑکا تھا, اس نے اپنے والد پہ کیس کر دیا تھا اس لیے کہ آپ نے میرے لیے میری والدہ اچھی نہیں چوز کی, وہ مجھے مارتی ہیں, مجھے گالیاں دیتی ہیں. اس طرح اتنا اہم رول ہے. اچھا رسیبہ, اس میں ضرور چاہوں گی کہ چونکہ ہم صلہ رحمی کی بات کر رہے ہیں, اسلام کو ہم اسلام میں اس کی کیا اہمیت ہے اس پہ بات کی جا رہی ہے, اور آج کی عورت کی اسپیشلی ہم بات کریں جو ہماری خواتین ہیں, اس میں چاہوں گی کہ آپ چونکہ اینکر پرسن بھی ہیں, ہمارے میڈیا کا, کیونکہ اس وقت ہم پرنٹ میڈیا, سوشل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا کی بات کریں تو میڈیا کا کیا رول ہے سب سے زیادہ ضروری ہے جاننا. اس پہ بات کریں گے, بریک کی جانب بڑھنا ہے. بریک کے بعد اس کا جواب میں آپ سے ضرور لوں گی. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ست سلام ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہتے ہیں خوش آمدید. آج ناظرین جس ٹاپک پہ ہم ڈسکشن کریں, بہت خوبصورت ٹاپک, اور جیسے میں نے سٹارٹ میں ہی کہا تھا کہ اتنا وسیع ٹاپک ہے, اتنا اہم ٹاپک ہے, اتنا بے شمار اس میں اتنے پہلو ہیں کہ یہ 2 گھنٹے کا پروگرام یقیناً ہمیں کم پڑے گا, جو کہ ویسا ہی ہوا کہ اتنے ابھی بھی لگ رہا ہے کہ اتنی زیادہ چیزیں ہیں جن کو ابھی بھی زیر بحث لانا, ان پہ بات کرنا, ان کو اجاگر کرنا ضروری ہے. لیکن پھر بھی ہم نے کوشش کی جو مین چیزیں ہیں جو اہم ہو سکتی ہیں ان کو ہم ہائی لائٹ کریں. سیبا, بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے ہم نے میڈیا کے رول کی بات کی تھی کہ صلہ رحمی کی بات کریں. اسلام کے ساتھ ساتھ اگر ہم دنیاوی چیزوں کو دیکھیں جس میں آج کل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا ہے, پرنٹ میڈیا, سوشل میڈیا بہت اہم رول پلے کر رہا ہے. خواتین کا کردار, یہ صلہ رحمی, اس میں میڈیا کا کیا رول آیا, یا کس طرح سے اس نے بگاڑ پیدا کیا, یا کس طرح سے اس نے ان کو اویئر کیا ہے؟ اور اسپیشلی سیبا جو ڈراماز میں دکھایا جاتا ہے کریکٹرز, دیکھیں جو ڈراماز میں آج کل دکھایا جا رہا ہے وہاں پر ہمیشہ ایک بہو کو نا نیگیٹو یا پازیٹیو دونوں, یا تو سسرال کو نیگیٹو دکھایا جاتا ہے یا بہو کو نیگیٹو دکھایا جاتا ہے. اب تو زیادہ تر نیگیٹو ہی دکھایا جا رہا ہے. اور ساتھ کے ایک عورت کا رشتہ اگر ہسبینڈ سے ہے تو وہ جو ہے نا, وہ عورت یا مرد جو ہے وہ اپنی سالی کے ساتھ بھی افیئر میں آ رہا ہے. تو یہاں پر رشتوں کا تقدس بھی پامال ہو رہا ہے, میڈیا کا نیگیٹو رولز بھی جا رہے ہیں. اور اس کے بعد اگر کوئی ایسی موٹیویشنل ویڈیو بنتی ہے یا کوئی ایسا ڈرامہ آتا
आता है वो लोग कम देखते हैं, जिसमें औरत का पॉजिटिव रोल है, जो वो स्ट्रांग है, जब तक उनको कोई मिर्च मसाला ना लगे वो इंटरेस्ट नहीं छोड़ते। तो ये डिपेंड करता है मीडिया पे, और मीडिया ने बहुत खराब भी किया है और मीडिया ही बनाता है। तो मैं मीडिया वालों से, जितने भी हैं, यहाँ भी मीडिया ही है, उनसे मेरी ये गुजारिश है कि आप रिश्तों का तकद्दुस पामाल ना करते हुए एक औरत को उसके पॉजिटिव पहलू भी दिखाएं, नेगेटिव भी बताएं, लेकिन लास्ट में सोल्यूशन लास्ट एग्जैक्टली उसकी इस्लाह करें, ना कि उसे मजीद उसको बिगाड़ें। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा समीना, सिला रहमी सिर्फ ये नहीं हम किसी के साथ अच्छे अखलाक से पेश आए, बल्कि सिला रहमी तो ये भी है कि अगर हस्बैंड हमें सुन रहे हैं तो वो शाम को घर जाते हुए अपनी वाइफ के लिए को गिफ्ट ले जाए, और अगर वाइफ वर्किंग लेडी है तो वो अपने हस्बैंड को गिफ्ट के तौर पे कुछ ना कुछ दे। तो सिला रहमी की और बहुत से एस्पेक्ट्स का खाना बना सकती है, बिल्कुल, मरीज की इयादत करना ये भी सिला रहमी में आता बिल्कुल है, ऐसे किसी की फोदगी में, डेथ में, जनाजे में शिरकत बिल्कुल, करना, खुशी में ये भी शरीक सिला हो जाना, रहमी। एग्जैक्टली। तो इसके अलावा और कौन कौन से एस्पेक्ट हैं? सोल्यूशन की तरफ हम आ रहे हैं। जी बिल्कुल। सिला रहमी जो है ना, बहुत ये एक ब्रॉड टर्म है, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ ये नहीं आता कि कोई आपके साथ बुरा सलूक कर रहा है तो आप बदले में खामोश हो जाएं या उसको मतलब रिएक्ट ना करें, सब्र करें, माफ़ करें। इसके अलावा भी होता है कि जिनके साथ आपके अच्छे ताल्लुकात हैं उनको आप मज़ीद अच्छा करने की कोशिश करें। जैसे आप उनको गिफ्ट देते हैं, इयादत करने के लिए चले जाएं मरीज़ की, इसी तरह से मुख्तलिफ टाइम पे आप अपने रिलेटिव्स का विजिट करते रहें, उनके हालात से बाखबर रहें। इसी तरह से किसी को माली मदद की ज़रूरत है तो आपको पेश होना चाहिए, आपको अवेयर होना चाहिए अपने रिलेटिव्स के। वालिदैन के साथ सिला रहमी, उन्हें उफ तक ना कहना, अगर बिल्कुल, स्पेशली वालिदैन का, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा क्लोज होते हैं और सम टाइम वो भी मतलब आप इरिटेट भी हो रहे होते हैं कुछ ऐसी चीज़ों से, और क्योंकि सब परफेक्ट तो कोई भी इंसान नहीं होता ना, सम टाइम वालिदैन भी ऐसे होते हैं कि मतलब गालियाँ तक देते हैं अपने बच्चों को। तो इस सूरत में ये होता है कि आप उन्हें उफ तक, जी बिल्कुल, उफ तक उनको नहीं कहना है। यानी कि हमारे लिए एक ज़ाब्ता, एक असूल सेट कर दिया गया है, क्योंकि इसकी रीज़न जो बेसिकली ये है ना कि हमने रिएक्ट नहीं करना, हमने बुरे तरीके से रिएक्ट नहीं करना। तो वही आ जाती है कि बेसिकली अल्लाह ताला हमारी ही तरबियत कर रहे हैं। हम करेंगे तो हम साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब भी होंगे, हम उसी के ऊपर सोचेंगे, अपना टाइम वेस्ट करेंगे, फिर हम उसी चीज़ को डिस्कस भी करेंगे। वो नेगेटिविटी हमारे अंदर आज वो जो औरत समीना कैसे खुद को सिला रहमी का मस्तर बना सकती है? जी बिल्कुल, मैं उसी की तरफ आ रही हूँ कि टाइम शॉर्ट है, जल्दी कंप्लीट कर लीजिए। अपनी सेल्फ डेवलपमेंट वो करेगी, पहले तो नॉलेज के ज़रिए उसको पता होना चाहिए, इस्लाम को स्टडी करे कि इस्लाम का क्या पर्सपेक्टिव है। फिर देखें कि औरत का सबसे पहला जो रोल होता है ना, वो अपने औलाद की तरबियत होती है। अगर वो बेहतरीन तरीके से करे तो उसकी औलाद भी आगे सिला रहमी करने वाली होगी। अगर खातून उनको ये बताएगी कि तुम्हारे फादर के जो रिलेटिव्स थे उन्होंने इस तरह का सलूक किया था मेरे साथ, इस तरह का किया था, या नेगेटिविटी यानी नेगेटिव वे में उन चीज़ों को डिस्कस करेगी कि रिलेटिव्स ने ये किया था, एहसान फरामोशी की थी, तो बच्चे भी वही सीखेंगे। आगे जाके वो अपने बच्चों के साथ, यानी अपने जो होंगे ना बहन भाइयों के साथ भी उसी तरह का वो सलूक करेंगे। बिल्कुल। आज की औरत, आज की खातून, चाहे वो वर्किंग लेडी है, चाहे वो हाउस वाइफ है, या चाहे कोई स्टूडेंट आपको सुन रही हैं, जो यंग बच्चियां हैं, स्पेशली जो यंग बच्चियां हैं, वो सिला रहमी को कैसे अडॉप्ट करें? मेरा ख्याल से इसमें एक ही चीज़ आ जाती है कि अपने जहन को बहुत ज़्यादा मुस्बत रखें। पॉजिटिविटी आपके अंदर जितनी ज़्यादा होगी, आप अपने रिश्तों को, अपने इर्द गिर्द को उतना ही पॉजिटिव रखोगे। सही। वो कहते हैं ना, डू गुड हैव गुड, वो एक चीज़ होती है। तो आप जितना किसी को अच्छा दोगे, ये कभी भी नहीं हो सकता कि परवरदिगार आलम आपके उस एक्ट को, उस किरदार को देख नहीं रहा, वो देख रहा है। और आप अगर किसी को अच्छा देते हो तो बदले में आपको हो ही नहीं सकता कि बुराई मिले, बदले में आपको अच्छाई ही परवरदिगार आलम का फैसला है कि मिलेगी। तो इसलिए मेरा ख्याल से कि आज की जो लड़कियां, स्पेशली बच्चियां, और चाहे वो वर्किंग लेडीज़ हैं, चाहे वो ससुराल में हाउस वाइफ्स हैं, उनको अपने आप को पॉजिटिव रखना है किसी भी तरीके से। चाहे उन पे जितना मर्जी कोई उनके जहन में कोई इंतशार हो या उनके जहन में कोई नेगेटिव वाइब्स आ रही हो, कोशिश वो करें कि पॉजिटिव, आखिरी हद तक उन्हें ये कोशिश करनी चाहिए कि वो मुस्बत रहे। ठीक है, पैगाम नाज़रीन के लिए ऐड कर दीजिए। पैगाम मेरा यही होगा कि अपने आप को बहुत ज़्यादा, स्पेशली आजकल की लड़कियां, आजकल की औरत बहुत पॉजिटिव रखे। जितना वो पॉजिटिव होगी, वो अपने इर्द गिर्द को उतना पॉजिटिव रख सकेगी। वेरी ट्रू। सीबा मिर्ज़ा, आपका पैगाम नाज़रीन को? मैं यही कहूँगी कि अगर वो शादी से पहले लड़की है या वो जो भी है मायके में है, तो वो अपने जहन में जो भी चीज़ है, पॉजिटिविटी है, नेगेटिविटी है, सब ले। लेकिन अगर उसकी शादी हो जाती है तो अपने जहन को बिल्कुल खाली करके जाए, वहाँ पर सिर्फ खुशियाँ, मोहब्बतें भरे। और उसके बाद ये होता है कि
रिश्तों को समझे और रिश्तों को भी चाहिए कि औरत को समझे। ज़बरदस्त, क्या खूबसूरत बात। जी समीना यास्मीन, आप क्या मैसेज दोगे हमारे नाज़रीन बिल्कुल, को? मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि हम जो भी अमल करें, ठीक है, सिला रहमी हो या कुछ भी हो, वो अल्लाह की रज़ा के लिए हो, तो अल्लाह ताला दूसरों के दिलों को भी हमारे लिए वसी कर देगा, वो भी हमें एक्सेप्ट करना शुरू हो जाएंगे और हमसे पॉजिटिव वेव्स लोगों को जाएंगे। ज़बरदस्त, क्या खूबसूरत पैगाम। नहीं तो मैं चाहूँगी 10 सेकंड का पैगाम आप भी हमारे नाज़रीन को आज दे दें। बिल्कुल, सिला रहमी, आज हम किसी के साथ सिला रहमी करेंगे तो बरोज़े हशर अल्लाह पाक हमारे साथ सिला रहमी का क्या है खूबसूरत बात। बहुत शुक्रिया इरज बतूल साहिबा आपका, सीबा मिर्ज़ा साहिबा आपका, समीना यास्मीन साहिबा आपका और नहीदा आपका। आप लोगों ने हमें आज वक्त दिया, इतने खूबसूरत नाज़रीन डिस्कशन रही। यकीनन हम सिला रहमी की बात करते हैं, ये नाज़रीन ये जो एक्ट जिनकी आज हमने बात की, जिन पहलुओं को हमने आज जिस पे डिस्कशन की है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ये असूल अगर आप अपनी ज़िंदगी में इनको ऐड कर लेंगे, जिस तरह हम बाकी 9 to 5 जॉब को अपनी मामूल के मुताबिक तमाम तर चीज़ें लेके चलते हैं, अगर इन्हीं असूलों को हम ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, यकीन करें जो हमें सुकून चाहिए, जो हमें खुशियाँ चाहिए, जो कामयाबियाँ चाहिए, ना सिर्फ रिश्तों में बल्कि बाहर भी, आपको वो इज़्ज़त, वो सुकून, वो खुशियाँ सब मिलेंगी अगर आप इन्हीं असूलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को लेकर चलते हैं। इसी के साथ हमें नाज़रीन इजाज़त दीजिए, कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते एक और खूबसूरत टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।